बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे पहली फ़तह। नसीम हिजाज़ी का तारुफ़ हो चुका है। मैंने आपको इसका तारुफ़ कल बता दिया था। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बताते चलूँ। नसीम हिजाज़ी के नावल जो हैं, मैंने उनके तारुफ़ में भी आपको बताया कि तारीख़ी नौइयत के हैं। यहाँ भी उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जो हैं, ये तारीख़ से ही उन्होंने जो है ये मौजू लिया है, और इसमें वो जो पहली फ़तह है, ये जो इक़्तिबास यहाँ शामिल है उस नावल में से लिया गया है मोहम्मद बिन कासिम से। उसका पस मंज़र ये है कि नाहीद नामी यहाँ पे ख़ातून हैं, जिनका जो है वो यहाँ पे ज़िक्र है। इसने ये जो हैं नाहीद जो है, ये अरब ताजर अबुल हसन की बेटी है। अरब ताजर अबुल हसन की बेटी है, और ये ताजर श्रीलंका में मुकीम था। वहाँ तजारत की गर्ज से गया हुआ था। वापसी पे जब ये बहरी सफ़र के दौरान ये वापस लौटा है, तो इस जहाज़ को लूट लिया है कज़ाकों ने। सिंध के जो थे डाकू लुटेरे, उन्होंने लूट लिया और बच्चों और औरतों को कैदी बना लिया। तो नाहीद ने अपनी फ़रियाद, कहते हैं कि अपने ख़ून से एक रुमाल पर लिखकर हज्जाज बिन यूसुफ़ को भेजी कि हमारी मदद को आओ। और इस तरह हमारे साथ इन्होंने किया है। यहाँ के जो हैं सिंध के जो हैं, सिंध के रास्ते से गुज़रते हुए वो बहरी जहाज़ जो है, उसको इन्होंने राजा दहर की फ़ौजों ने लूट लिया है। ये पस मंज़र है इसका, जो यहाँ पे बताया गया है कि सुबह की नमाज के बाद दमिश्क के लोग बाज़ारों और मकानों की छतों पर खड़े मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज का जुलूस देख रहे थे। यानी तैयारी हो रही है, हमले की तैयारी हो रही है। वहाँ भेजा जा रहा है मोहम्मद बिन कासिम जो हैं, उनकी क़यादत में हज्जाज बिन यूसुफ़ जो है, उसने, ये उसका भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम। तारीख़ से सारे जो हैं वो हक़ाइक़ लिए हुए हैं। उसने जो है वो इसको अफ़सानवी रंग जो है उसमें दिया है नसीम हिजाज़ी ने। तो कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो देख रहे हैं, ये दमिश्क जो है ये शाम का दारुल ख़िलाफ़ा है, और तारीख़ी लिहाज से बड़ा अहम और क़दीम और मारूफ़ शहर है। इसको खालिद बिन वलीद ने, कहते हैं कि 635 जो ईस्वी है उसमें इसको फ़तह किया है, इस शहर को। तो तारीख़ी लिहाज से इसकी भी बड़ी अहमियत है इस शहर की। तो ये शाम का दारुल ख़िलाफ़ा जो है वो है। तो यहाँ जो है वो क्या है कि लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि कैसे तैयारी हो रही है। मोहम्मद बिन कासिम का फ़ौज का जो है वो जुलूस जा रहा है। एक जो है वो बहन की फ़रियाद पर उसकी मदद के लिए, जिस तरह उन्होंने उनको जो है वो कैद कर लिया है, औरतों और बच्चों को उनकी मदद की। दुनिया की तारीख़ में ये पहला वाक़या था कि फ़ौज की क़यादत एक 17 साला नौजवान के सुपुर्द थी। यानी ये कभी ऐसे नहीं हुआ था इससे पहले कि इतना कम सिन नौजवान जो है वो किसी फ़ौज की क़यादत कर रहा हो। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ़ ने अपने भतीजे, और वो उसका दामाद भी था, उसको जो है वो भेजा है इनकी मदद के लिए। दमिश्क से लेकर बसरा तक रास्ते के हर शहर और बस्ती से कई कम सिन लड़के, नौजवान और बूढ़े इस फ़ौज में शामिल हुए। कह रहे हैं ये दमिश्क शाम से लेकर ये बसरा जो है ये इराक़ का शहर है। इसको भी बड़ी जो है वो तारीख़ी हैसियत हासिल है। जो बसरा है ये ईरानी सरहद के बिल्कुल करीब ये शहर जो है ये आबाद है। कह रहे हैं इस शहर को जो है, कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको बसाया है, और दरिया दजला से एक नहर इस शहर तक आती है। इस नहर को भी उन्होंने अपने हुक्म पर खुदवाया था। तो ये है बसरा। कह रहे हैं दमिश्क के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। बसरा तक रास्ते के हर शहर और बस्ती से कई जो हैं वो छोटी उम्र के लड़के, नौजवान भी, बूढ़े भी, सब इसमें शामिल हो रहे थे कि उन्होंने
عورتوں اور بچوں کو قید کیوں کیا ہے اور کیوں ظلم اور زیادتی کی ہے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ اب آ گیا ہے کوفہ۔ بصرہ کا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ کوفہ جو ہے، اس شہر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک قدیم شہر ہے جو دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آبادی کو باقاعدہ شہر کا درجہ دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ تو حضرت عمر اس شہر کو راس الاسلام کا نام انہوں نے اس شہر کو جو ہے وہ دیا تھا۔ کس کو؟ کوفہ کو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بصرہ میں بھی اور کوفہ میں بھی اس کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، یعنی لوگوں کو خبر ہو چکی تھی کہ اس طرح سے قافلہ تیار ہو رہا ہے جو جا رہا ہے، سندھ جا رہا ہے، اور وہاں جو ہے وہ کیا اس کی مدد کے لیے جو راجہ دہر کی فوجوں نے کیا ہے اس کے لیے جو ہے وہ، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ یعنی پوری جو تھی اس وقت کی جو تھی مسلمان جو آبادی تھی یا مسلمان تھے، ان میں غصے کی بہت جو ہے وہ لہر تھی، اور نوجوان جو ہیں عورتیں وہ اپنے شوہروں کو تیار کر رہی تھی کہ تم لوگ جاؤ اس جہاد میں شامل، اور مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی تھی، اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو اکسا رہی تھیں، یعنی ان کو تیار کر رہی تھیں کہ اس کمسن سالار کا ساتھ دو اور جاؤ مدد کے لیے اور جہاد کرو۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی، یعنی بصرہ سے لے کر کوفہ تک ہر جگہ جو ہے وہ اس کی ناہید کی پکار جو ہے وہ پہنچ چکی تھی۔ غیور قوم، غیرت مند قوم، مسلمان قوم جو ہے اس کو کہا ہے غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی، یعنی اس وقت بے کس، بے یار و مددگار ہے، اور اس کی فریاد کے لیے ہر جگہ جو ہے یہ اعلان کیا گیا کہ یہاں ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ پہنچا جائے۔ بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا، یعنی بصرہ میں زبیدہ نے بہت جو ہے وہ اپنی ہمت اور کوشش سے کام لیا اور لوگوں میں جہاد کا جذبہ بیدار کیا، اور اپنی تبلیغ یعنی اپنی جو تقریریں تھیں ان کے ذریعے، اور تبلیغ ہوتا ہے اچھے کام کے لیے جو ہے وہ راغب کرنا اس کی طرف، تو کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے، کہ یعنی ناہید جو ہے جو مسلمان خاتون ہے جو قید ہو چکی ہے اس کا مسئلہ صرف اس کا نہیں بلکہ ہر قوم کی ہر بیٹی کا اور بہو کا یہ مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں کہہ رہے ہیں جو نوجوان لڑکیاں ہیں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی ہیں اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی ہیں، یعنی جو زبیدہ تھی وہ نوجوان لڑکیوں کی جو ہے وہ کر رہی تھی، کوچنگ کر رہی تھی، اور لہٰذا مختلف گلی محلوں سے عورتیں آتی اور زبیدہ اپنی تقریر کے ذریعے ان میں ایک نیا ولولہ پیدا کرتی کہ اپنے گھر میں جو تمہارے مرد ہیں، بھائی بیٹے ہیں، ان کو تیار کرو کہ وہ اس جہاد میں حصہ لیں، اور محمد بن قاسم جو ہے اس میں زیر سرپرستی جو ہے وہ جائیں اور ان کی مدد کریں جن کو یرغمال یا جن کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا ہے۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی، یعنی زبیدہ گھر میں جو ہے وہ ساری عورتوں کو تبلیغ دیتی، اور محمد بن قاسم کی ماں جو ہے وہ بوڑھی عورتوں کی ایک ٹولی بنا کر یعنی گروہ بنا کر لوگوں کے گھروں میں محلوں میں جاتی اور جہاد کی تبلیغ کرتی کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، اس جہاد میں، اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے، یعنی زبیدہ جو ہے وہ اس کام میں بہت سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے سپاہیوں کو گھوڑے دلانے اور اسلحہ جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے اپنے تمام زیورات
جو ہیں وہ بیچ ڈالے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے یا ان کی اہمیت نہیں ہے اس مقصد کے سامنے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ عورتوں کو بھی اس کام کے لیے جو ہے وہ آمادہ کیا اور خود بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی، یعنی جو بصرہ ہے، بصرہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں عراق کا جو ہے وہ شہر ہے، اور یہ رابعہ بصری کے حوالے سے بھی بہت اس کا جو ہے وہ شہر کا نام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، بصرہ کی تمام جو عورتیں ہیں انہوں نے بھی تقلید کی، یعنی پیروی کی ہے کہ مجاہدین جو ہیں، جو سپاہی جا رہے ہیں، جو اس کے لیے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے، ان کو اسلحہ دینے کے لیے گھوڑے اور اس کے ساتھ تمام جو اوزار ہیں، جنگی سامان ہے، اس کے لیے انہوں نے سب امیر غریب عورتوں نے کیا کیا ہے، مجاہدین کے اعانت یعنی ان کی مدد کے لیے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا، یعنی ان کی مدد کے لیے عورتوں، امیر، یہ نہیں کہ امیر عورتوں نے، امیر غریب سب عورتوں نے بیت المال یعنی وہ خزانہ، اسلامی خزانہ، اسلامی مملکت میں جو ہوتا ہے خزانہ، اس کو بیت المال کہتے ہیں، چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا تاکہ اس سے بیچ کر اس سے مجاہدین کے لیے سامان، مدد کے لیے ان کے لیے اور جنگ کے لیے جو ہے وہ سامان فراہم کیا جا سکے۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے، یعنی صرف جو ہے وہ کوفہ اور بصرہ اور اس میں جو ہے وہ نہیں سامان اکٹھا ہوا، بلکہ عراق کے جو باقی شہر ہیں وہاں بھی خواتین نے اس کار خیر یعنی نیک کام میں جو ہے وہ بصرہ کی عورتوں سے جو ہے وہ پیچھے نہیں رہیں، اور انہوں نے وہاں بھی لاکھوں روپے جو ہے وہ جمع کر دیے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا، یعنی بصرہ میں 3 دن اس نے قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بصرہ پہنچنے، اس کی آمد سے پہلے یعنی بصرہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی حجاج بن یوسف کے پاس کہ مکران جو ہے وہ ساحلی علاقہ ہے بلوچستان کا، اس کا جو گورنر ہے اس نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ جو آپ نے دستہ بھیجا تھا، جو 20 آدمیوں کا وفد دیبل بھیجا تھا عبید اللہ کی قیادت میں، تو وہ صرف 2 نوجوان جو ہیں وہ باقی آئے ہیں، باقی جو 18 ہیں ان کو کیا کیا ہے، انہوں نے شہید کر دیا ہے، اور یہ 2 لوگ اپنی جان بچا کر مکران پہنچے ہیں۔ باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے، یعنی جو سندھ کا جو گورنر تھا اس نے کیا کیا تھا، اس نے باقی 18 لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دیا ہے۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا، یعنی وہ پہلے ہی بہت مشتعل ہوئے تھے، وہ پہلے ہی بہت بےتاب تھے کہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو انہوں نے قیدی کیوں بنایا، لیکن اب جب یہ اطلاع پہنچی ہے کہ جو وفد بھیجا تھا وہاں کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے، اس میں سے بھی 18 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور صرف 2 بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں مکران کے ساحل تک پہنچے ہیں۔ تو اس خبر نے جو آگ پہلے انتقام کی جل رہی تھی اس پر جلتی پر تیل کا کام کیا، یعنی اور بھڑکا دیا، اور زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ان سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ اس بحری بیڑے کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اب جو ہے وہ اس وفد کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ 2 بڑی مشکل سے واپس آئیں۔
دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، یعنی جب دمشق سے نکلا ہے، یہ شام سے یہ قافلہ نکلا ہے تو اس وقت اس کی تعداد جو ہے وہ 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، یعنی راستے میں جو ہے وہ 7000 لوگ اور شامل ہو گئے ہیں جو جہاد کی نیت سے اس کا ساتھ جو ہے وہ دیتے ہوئے اس کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے، جن میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، یعنی 6000 جو ہیں وہ گھوڑوں پر سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، یعنی جو ہے وہ 6000 گھوڑوں پر سوار تھی یہ فوج جو ہے، اور 3000 پیدل چل رہی تھی، اور 3000 جو ہیں وہ سامان رسد یعنی جو جنگی سپاہی ہیں ان کے کھانے پینے کا جو سامان تھا اس کو لے کر اونٹوں پر سوار تھے، اونٹوں پر جو ہے وہ جا رہے تھے۔ تو اس طرح یہ قافلہ جو ہے یہ وہاں پہنچنے تک جو ہے وہ 12000 کی تعداد میں تبدیل ہو چکا تھا، جو جب چلا تھا تو 5000 جو ہے وہ تھا، یعنی مسلمانوں میں جہاد کا ایک طرح کا، اس میں یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاد کا جذبہ کس قدر بیدار تھا، لوگ جو ہیں وہ اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر جہاد میں حصہ لیتے تھے، اور اگر کسی ایک پہ کوئی مشکل آئی ہے تو تمام مسلمان اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتے ہوئے اس کے لیے تن من دھن جو ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ہم نے یہاں تک جو ہے وہ کر لی ہے تشریح، اب ہم نیکسٹ پیریڈ میں انشاءاللہ یہاں سے جو ہے وہ کریں گے، یہاں سے تشریح کرنی شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔